स्वभाव। लूका की इंजील इसका 23वां बाब उसकी 34 आयत हम कलाम मुक़द्दस से प्राप्त फरमाएंगे और सन 32 से लेकर 34 तक 3 आयत कलाम मुक़द्दस से हम तिलावत फरमाएंगे। कलाम मुक़द्दस में एक हुक्म है, और वो 2 और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसने मसलूब किया और बदकारों को भी एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद के उन मुक़द्दस अल्फाज को, उन बाबरकत अल्फाज को जो उसकी ज़बान मुबारका से उस सलीबी मौत पर, सलीब की उस दुख की हालत में जो उन्होंने बयान किए। पहला कलमा हमने सुना है, लेकिन हम देखते हैं कि ये कलमा या सलीबी मौत और 7 कलमात जो उन्होंने अपनी ज़ुबान मुबारका से अदा किए, वो कोहे कलवरी पर किए। और कोहे कलवरी यरूशलेम शहर में है, और इससे हम वाकिफ हैं कि खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत यरूशलेम शहर में की गई। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस कलमे में खुदावंद यीशु मसीह ने खास तौर पर अपने उन दुश्मनों को, जिन्होंने उसको मसलूब किया, जिन्होंने उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया, जिन्होंने उसकी पसली में नेज़ा लगाया, जिन्होंने उसको भारी सलीब उठाई, जिन्होंने उसके हाथों और पांव में कील ठोंके, उसके मुंह पर थूका। खुदावंद यीशु मसीह उन्हीं लोगों के लिए ये अल्फाज अदा करते हैं। और हम इसमें देखेंगे कि क्या वजह थी कि उन्होंने, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों के लिए, अपने मसलूब करने वालों के लिए ये अल्फाज अदा किए, और बाप से क्यों दरखास्त की क्या बाप इनको माफ कर। इससे पहले कि हम इन दोनों हालतों को देखते हैं, हम थोड़ा सा उस महल वकूअ का जायजा लेते हैं जिस शहर में खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया। वो ये शहर खुदावंद यीशु मसीह का पैदाइशी शहर नहीं है। हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश तो बैतलहम में हुई, लेकिन उसका अभाई गांव जहां पर वो पले बढ़े, 30 साल उन्होंने अपने घर में जो गुजारे, उनका अभाई घर नासरत गांव में था। लेकिन ये शहर ना तो नासरत है, ना बैतलहम है, बल्कि यरूशलेम है। और बिल्कुल आप ऐसे ही समझें जैसे आज का हमारा एक लाहौर शहर है या कराची शहर है, जिसकी बड़ी शोहरत है, या इस्लामाबाद है जिसकी पूरे मुल्क में शोहरत है, पूरी दुनिया में शोहरत है। तो यरूशलेम शहर बिल्कुल ऐसा ही दर्जा रखता था। और इसकी तारीख पर अगर हम नजर दोहराएं तो इसकी इब्तिदा कब शुरू होती है, इस शहर की इब्तिदा कब हुई। आपको वो वाक़या याद होगा जिस रोज याकूब अपने बाप से बरकत लेने के लिए अपने भाई के साथ धोखा करता है और बेस बदल कर वो अपने बाप के पास जाता है ताकि मेरा बाप मुझे बरकत दे। लेकिन जब वो बरकत ले लेता है और उसका बड़ा भाई ईसाऊ को जब पता चलता है कि मेरा भाई मेरे हिस्से की बरकत लेकर चला गया है, तो उसकी माँ चुपके से याकूब को कहती है कि याकूब तू अपना बोरी बिस्तर बांध और यहाँ से तू अपने मामू लाबन के घर चला जा।
تانا ہو کہ تیرا بڑا بھائی سوچو کہ غصے میں ہے کیونکہ تو نے اس کی برکت کا حق لے لیا ہے اور اپنے باپ سے تو نے برکت اس کے حصے کی ریسیو کر لی ہے اور وہ تجھ کو مار نہ ڈالے، وہ اس ارادے میں ہے کہ وہ تجھے قتل کرے، وہ تجھے مار ڈالے، اور تو اپنا یہاں سے اپنے سسٹم کو اٹھا، اپنا بوری بستر باندھ اور اپنے ماموں لابن کے گھر چلا جا تاکہ تیری جان کی بخشی ہو جائے، تاکہ تو بچ جائے۔ اور جس روز یہ اس جگہ سے نکلے ہیں یعقوب، راستے میں جا رہے ہیں اپنے ماموں لابن کے گھر، اور راستے میں جاتے رات ہو گئی ہے، اور جس جگہ پر یہ ٹھہرے ہیں، جس جگہ پر انہوں نے سٹے کیا ہے، رک گئے ہیں رات سونے کے لیے، بالکل ایک سنسان جگہ، ویران جگہ، کوئی گاؤں نہیں ہے، کوئی کمرہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس جگہ پر سو گئے ہیں، ایک پتھر لیا ہے اور اپنے سرخانے رکھا ہے اور سو گئے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کے فرشتے کے ساتھ کشتی کی ہے، یہ تو ہے، لیکن اس صورت میں خدا نے سے کہا کہ یعقوب میں تجھے برکت دوں گا، اور اب سے جتنے لوگ تیری نسل کو مبارک کہیں گے میں ان کو برکت دوں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ لکھا ہے وہ صبح اٹھا، اس نے دیکھا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، اس نے کہا یقیناً یہ خدا کے گھر کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اس نے وہی پتھر لیا، تیل ڈالا، اس پتھر کو مسح کیا، اس جگہ کو برکت دی، اور اس نے کہا یہ خدا کا گھر ہوگا۔ ہم جب اس کے تاریخی پہلو پر نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں تو یروشلم شہر کی ابتدا اسی شہر سے ہوئی ہے، اور جب اس نے یہ جگہ مقرر کر دی ہے، اور اس سے پیچھے اگر آپ جائیں تو یہ وہی جگہ تھی، بائبل اس چیز کو پروو کرتی ہے کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر یعقوب کے باپ اسحاق کی قربانی ہوئی تھی، یعنی یعقوب کا دادا اس کے باپ اسحاق کو یعقوب کے باپ اسحاق کو لے کر اسی جگہ پر آیا تھا تاکہ اس کی قربانی کرے۔ جب خدا نے کہا تھا کہ تو اپنے بیٹے کی قربانی دے، تو یعقوب کے باپ اسحاق کی قربانی بھی اسی جگہ پر ہوئی تھی۔ تو یہ جگہ بڑی اہم ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اسی جگہ پر اسحاق کی قربانی ہوئی، اسی جگہ پر یعقوب نے خدا کے گھر کی بنیاد رکھی، اور اسی جگہ پر جب داؤد نے کہا، داؤد اپنی بادشاہت میں آئے تو داؤد نے کہا، اس نے ایک رویا دیکھی کہ خداوند میں تیرے لیے گھر بنانا چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا نہیں، تو میرے لیے گھر نہیں بنا سکتا کیونکہ تم نے گناہ کیا ہے۔ خدا نے کہا تیری سلب سے جو ہے وہ میرے لیے گھر بنائے گا، اور اس کی سلب سے جب سلیمان اس کی جگہ پر بادشاہ ہوئے تو سلیمان نے بھی اسی جگہ پر جہاں پر اسحاق کی قربانی ہوئی، جہاں پر یعقوب نے اس جگہ کو برکت دی، مسح کیا اور کہا یہ خدا کا گھر ہوگا، اسی جگہ کو سلیمان نے مقدس کیا اور برکت دی، اور اسی جگہ پر خدا کے گھر کی بنیاد رکھی، اور اسی جگہ کو ہیکل کا نام دے دیا گیا۔ اور یہ جگہ یروشلم شہر میں ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ یروشلم شہر کی ابتدا اسی دور سے ہوئی ہے، اسحاق کے دور سے، یعقوب کے دور سے، جب کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس جگہ کو برکت دے دی گئی، دور بڑھتا گیا، وقت گزرتا گیا، آبادی بڑھتی گئی، سلطنتیں ہوتی گئی، اس شہر کی شہرت روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ اور میں بتاتا چلوں، اس کے بعد ہم اپنے جو موفی کا کلمہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں بتاتا چلوں، جب پہلی ہیکل سلیمان نے اس شہر میں تعمیر کی ہے تو یہ ہیکل تباہ و برباد ہو گئی۔ دوسری بار یہ ہیکل بنائی گئی، اور دوسری بار پھر ایک حکومت نے اس پر حملہ کیا، اور دوسری بار پھر اس ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تیسری بار پھر جب آپ حجی نبی کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ خدا کلام کرتا ہے کہ سونا لے کر آؤ، چاندی لے کر آؤ۔ خدا اپنے لوگوں کو موٹیویشن دیتا ہے، کلام کرتا ہے کہ آپ میرے لیے گھر بنائے، اور یہ تیسری بار گھر بنا۔ اور تیسری بار جب گھر بنا تو خدا یسوع مسیح نے
اس پر نبوت کی. خدا یسوع مسیح نے کہا یہاں پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، نہیں رہے گا. اور خدا یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سال 70 میں اس شہر کو رومی حکومت نے تباہ و برباد کر دیا، اس ہیکل کو بھی برباد کر دیا. بات ہم کر رہے تھے یہ ہیکل 3 بار بنی، 3 بار گری، اور ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ وہ ہیکل جو سلیمان نے بنائی اس کے بعد وہ 2 بار اور بنی، تباہ و برباد ہو گئی. اور یسوع مسیح کے بعد جب یہ برباد ہوئی ہے آج تک وہاں پر ہیکل نہیں بنی. ٹورسٹ جاتے ہیں، آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، صرف ایک دیوار باقی ہے اور اس کا دیوار کا نام ہے دیوار گریا. اور یہودی قوم آج اس دیوار کے ساتھ جا کر روتے ہیں، اس دیوار کے ساتھ لپٹ کر وہ دعائیں کرتے ہیں. پہلے جہاں وہ ایک مقدس جگہ میں پرسکون حصہ کہانت کا سارا سلسلہ جا کر عبادت کرتے تھے، قربانیاں چڑھاتے تھے، اب وہ سلسلہ بالکل نہیں ہے. ہم اس کی اور گہرائی میں نہیں جانا چاہتے، لیکن آج کنڈیشن یہ ہے کہ آج وہاں پر ہیکل نہیں ہے، صرف ایک دیوار ہے. اور اس شہر میں خدا یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا. اس شہر کا مسلم بھی بتا رہا تھا کہ اس شہر کا لفظی مطلب ہے یروشلم کا سلامتی کا شہر. کئی دفعہ جتنی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس شہر کو تباہ و برباد کیا ہے، اس کو لوٹا ہے. اس کا سونا، اس کا چاندی، اس کی جتنی بھی اس کا اثاثے میں چیزیں شامل تھی وہ لوٹتے رہے، لیکن یہ شہر کو زوال پھر بھی حاصل نہیں ہوا، بلکہ اس شہر کو ہمیشہ سلامتی رہی، کیونکہ اس کا نام ہی سلامتی کا شہر ہے. اور یہ شہر بالکل پہاڑی سلسلہ ہے، بالکل جیسے کوئٹہ شہر ہے ایسے ہی بالکل اس کا ماحولیاتی ویو ہے، پہاڑ ہے، اور یہ شہر 4-5 پہاڑوں پر مشتمل ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت کی تو یسوع مسیح اسی شہر میں کلوری کے پہاڑ پر مصلوب ہوئے، اور کلوری کے پہاڑ پر کھوپڑی کے مقام پر ان کو مصلوب کیا گیا. اور کھوپڑی کے مقام کی اگر ہم بات کریں کہ کھوپڑی کا مقام اسے کیوں کہا جاتا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ کھوپڑی کا مقام اسے اس لیے کہا جاتا ہے، ایک تو اس پہاڑ کی جو شکل تھی وہ کھوپڑی جیسی تھی، پہلی بات یہ. دوسری بات، جتنے لوگوں کو اس سے پہلے بھی گناہ کی وجہ سے مصلوب کیا جاتا تھا اسی پہاڑ پر لا کر مصلوب کیا جاتا تھا، اور وہاں پر ان کی کھوپڑیاں پڑی ہوتی تھیں. اور تیسری بات جو الہیاتی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پیدائش کی کتاب میں جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے آدم کو بھی، حوا کو بھی اور اس سانپ کو بھی کہا، اور ایک بات اس میں خاص کہی، سانپ کو اور انسان کو، انسان سے کہا تو اس کی سری کو کچلے گا اور یہ تیری ایڑی کو کاٹے گا. تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس پہاڑ کا جو منظر ہے وہ کھوپڑی کی طرح ہے، اور وہ نبوت جو پیدائش میں، وہ پیشنگوئی جو پیدائش میں کی گئی تھی پہلے روز، اس کی تکمیل ہوتی ہے تاکہ خداوند یسوع مسیح، کیونکہ دنیا میں کوئی اور نہیں تھا جو شیطان کی اس سری کو، اس کھوپڑی کو کچل سکے، اس کے درد کو مار سکے، موت کے اس حصے کو ختم کر سکے. اس میں صرف خداوند یسوع مسیح کی ہی ذات تھی جس نے آ کر ابلیس کے سر کو کچلا ہے اور گناہ کو اس دنیا سے ختم کیا ہے اور انسان کو گناہ سے نجات دی ہے. اس لیے اس مقام کو کھوپڑی کا مقام بھی کہا جاتا ہے. بات کرتے ہیں کہ اس یروشلم شہر میں، اس کلوری کے پہاڑ پر اور اس کھوپڑی کے مقام پر یسوع مسیح کو جب مصلوب کیا گیا تو انہوں نے اپنے مصلوب کرنے والوں کے لیے خاص الفاظ ادا کیے. پہلے وہ مخاطب ہوتے ہیں، اے باپ ان کو معاف کر. پہلے اپنے باپ سے مخاطب ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے حصہ میں، اس کلمے کے 3 حصے ہیں، باپ سے مخاطب ہونا، اور دوسرے حصے میں معافی کی درخواست کرنا.
اور اس کلمے کا مضمون بھی یہی بنے گا، دشمنوں کے لیے معافی کی درخواست کرنا۔ دوسرا حصہ معافی کی درخواست، اور تیسرا حصہ دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ نہیں جانتے۔ معاف کیوں کر دیا جائے؟ کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ ہم دو حصوں پر بات کریں گے، بیٹے کا باپ کے ساتھ مخاطب ہونا، اور اس میں بیٹے کی باپ کے ساتھ درخواست کرنا معافی کے لیے۔ ریزن کیا تھی؟ کیوں اس نے اپنے دشمنوں کے لیے معافی کی درخواست کی؟ اتنا دکھ، اتنی مصیبت، اتنا قرب لیتے ہوئے، اپنا خون بہاتے ہوئے، اپنا پسینہ بہاتے ہوئے، ہاتھوں پاؤں سے خون بہتے ہوئے بھی ان کی زبان سے معافی کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہم چھوٹے چھوٹے اپنے دوسرے کی ہوئی خطاؤں کو، کی ہوئی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے دل میں ہمیشہ اس کے پہاڑ بنے رہتے ہیں، اور ہمارے دل سے کبھی بات نکل نہیں پاتی۔ اور ہاں، آج اگر آپ دیکھیں کہ کسی کے ساتھ اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو تکلیف دی جا رہی ہے، تو کیا وہ اپنا ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ کیا وہ اپنے لوگوں کو بلا کر، اپنی متعلقہ لوگوں کو، زوراور لوگوں کو بلا کر اس پر چڑھائی نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا، کبھی برداشت نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر سچویشن بالکل فرق ہے۔ دکھ اٹھاتے ہوئے، مصیبت میں ہوتے ہوئے، ہر طرح کا ظلم برداشت کرتے ہوئے بھی معافی کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ پہلی بات کہ معافی کے الفاظ کیوں ادا ہو رہے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے ہی اس لیے تھے کہ وہ انسان کو اس کے گناہ سے معافی دلوائے۔ دوسری بات، خدا دنیا سے محبت رکھتا ہے، اور جب اس نے دنیا کو تخلیق کیا، خدا کی محبت کسی صورت انسان سے جدا نہیں ہوئی۔ کوئی انسان نے کہیں بھی بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے، خدا ہی کا گناہ کیوں نہیں کیا؟ تو بہت ساری جگہوں پر خدا نے اپنی محبت کی جھلک انسان کو دکھائی ہے، کیونکہ خدا لکھا ہے محبت ہے۔ تو خدا نے اپنی محبت کی جھلک ہر جگہ پر دکھائی ہے اور انسان کو معاف کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی خدا اپنی محبت کی جھلک دکھا رہے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی کریں، لیکن میں آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری محبت آپ کے ساتھ ویسی ہے۔ اب لکھا ہے کہ خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم مارے جائیں، خدا نہیں چاہتا ہم ہلاک کیے جائیں، بلکہ خدا ہمیشہ اپنی محبت کو پر ظاہر کرتا ہے اور ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کبھی بھی ہماری طرف انتقام لینے کا نہیں سوچتا، اور اگر خدا انتقام لینے پر آ جائے تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم خدا کے سامنے ٹھہر سکیں۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے باپ سے انتقام کی درخواست بھی نہیں کی۔ یہاں پر قابل غور بات ہے کہ اگر معافی کیوں کیا، قابل غور بات ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح اپنے باپ سے انتقام کی درخواست کرتے تو کیا ہوتا؟ لکھا ہے اگر وہ اپنے باپ سے کہتا تو آسمان سے 12 فرشتوں کا دمن بھی آ سکتا تھا۔ تو خدا نہیں چاہتا کہ انسان ہلاک ہو، خدا نہیں چاہتا کہ یہ لوگ مرے، بلکہ وہی بات خدا چاہتا ہے کہ ان کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا اپنی محبت کو ہمیشہ ظاہر کرتا ہے۔ اور دوسری بات، شریعت میں چونکہ جب خدا کا گناہ کیا جاتا تھا تو لکھا ہے کہ اس کے گناہ کی سزا اس کو تیسری اور چوتھی پشت تک ملتی تھی۔ کیوں جیسے ہے خدا یسوع مسیح نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو ظلم میرے ساتھ کر رہے ہیں اور میں باپ سے کہوں کہ ان کو سزا دے، تو پھر یہ اپنے گناہ کی سزا تیسری چوتھی نسل تک بھگتیں گے۔
لیکن خدا نہیں چاہتا کہ یہ تیسری اور چوتھی پشت تک سزا کو پائیں، بلکہ خدا ہمیشہ اپنی محبت کو مجھ پر اور آپ پر ظاہر کرتا ہے، پوری دنیا پر ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے جب منادی کی 3.5 سال کا جو دور تھا، بے شمار جگہوں پر اس نے گناہ کی معافی پر ہی بات کی۔ آپ غور کریں، ایک کوڑی خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے باپ مجھے پاک و صاف کر، لیکن پاک صاف تو ہو جاتا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح کہتے ہیں جا پھر گناہ نہ کرنا۔ لوگ ایک مفلوج کو لے کر اس جگہ پر آتے ہیں جہاں خدا منادی کر رہے ہیں، چھت کھولی جاتی ہے، مفلوج کو لٹکایا جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے الفاظ کیا ہے؟ جا بیٹا پھر گناہ نہ کرنا، تجھے معافی ہے۔ اور بھی کئی ایسے حوالہ جات میں ملتے ہیں جہاں پر خدا یسوع مسیح معافی کی بات کرتے ہیں۔ آخری بات کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے پاس جب شاگرد آئے تو انہوں نے کہا باپ ہمیں سکھا کہ ہم دعا کیسے کریں۔ تو دعائے ربانی متی کی انجیل اس کے 6 باب میں جب سکھائی گئی تو اس میں خاص طور پر خدا یسوع مسیح نے معافی کے حوالے سے بات کی ہے، اور اس نے کہا کہ اپنے دعا میں اسی طرح سے اس کو دہرانا ہے، جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو یا قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی میرے قرض ہمیں معاف کرنا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں معافی اور معاف کرنے کا درس دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے چونکہ پوری منادی میں دعا میں معافی کا سلسلہ ہے، تو صلیب پر بھی اس نے اپنے مظلوم کرنے والوں کے لیے، ان ظالم لوگوں کے لیے جن کے ہاتھوں خدا یسوع مسیح ظلم اٹھا رہے تھے، باپ کے حضور معافی کی درخواست کی ہے۔ آج بھی مجھے اور آپ کو خدا یسوع مسیح کے اس کلمے سے وہ اپنے دشمنوں کے لیے معافی کی درخواست کر رہے ہیں۔ آج مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی زندگیوں میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم ہر روز دن میں اگر 2 بار دعا کرتے ہیں، 3 بار کرتے ہیں، تو ہم دعائے ربانی ضرور پڑھتے ہیں، اور لیکن کبھی ہم غور نہیں کرتے کہ کیا میں دوسرے کے قصور معاف کر رہا ہوں۔ اگر تو کر رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی میرے قصور بھی معاف کیے جائیں گے، میرے گناہ بھی معاف کیے جائیں گے۔ اور یہ پکی بات ہے، اگر میں نہیں کر رہا تو میرے بھی باپ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے اس پہلے صلیبی کلمہ سے سیکھیں کہ جس طرح اس نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے، میں اور آپ بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ خداوند کلام کے لیے اور خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ شکریہ۔